बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 ऐसी औरतें जिनकी नमाज इनके मुंह पे मार दी जाएगी। कबूलियत अमाल एक ऐसा राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा, और अगर अमाल के कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बदीतों की इतनी कसरत ना होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूल अमाल का मयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सही अकीदा हो, अमल इन सुन्नत के मुताबिक हो और खलूस पर मबनी हो, और अपने नेक अमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचा करो। तो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या मुस्तरद होने की अलामत और हदायत के नवान पर इरशाद फरमाया, जिसमें इन्होंने सादत हज पाने वालों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है, और इबादत की कबूलियत के लिए जद्दोजहद बस ज़रूरी है। चनाचा आदम ईमान के बाइस काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फ़ायदा नहीं देगा, अलबत्ता इन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए अखलास और इत्बा सुन्नत लाज़मी अमूर है। अखलास का मतलब है कि नेकी और मकसूद और मतलूब सिर्फ रज़ाए इलाही है, जिसके लिए नियत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नियत की वजह से छोटा सा अमल भी बड़ा बन जाता है। इन्होंने ये भी कहा कि तकवा तसलसल के साथ नेकियां, नेकी के लिए दिली रग़बत, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी अज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत में से है। अगर इंसान की अब्दियत के हकीकी मराफत मिल जाए तो इसे अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत भी हिच नज़र नहीं आए। इसीलिए तो अज़ीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तिग़फ़ार सुन्नत नबवी है, और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घमंड नहीं करता, बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार रहता है। चनाचा कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुजारी अपनाता है। शुक्र करने वाले पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिरक, रियाकारी, नेकी के औज़ दुनियावी मुफादात का हसूल, हालत अर्तदात में मौत, दीन से नफरत, अल्लाह की आयात और आखिरत में मुलाकात का इनकार, गज़ब इलाही का मौजब बनने वाले अमाल करना, मुनाफ़क़त, हट दर्मी और अनादित की बुनियाद पर सुन्नत पर तसादुम, अपनी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फ़ौक़ियत देना, अपनी पारसाई पर घमंड, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तुरक करना, हकूक़ल बात तलफ़ करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ता पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज इनके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए इनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है कि वो जन्नत तक इन्हें पहुंचा देगी, क्योंकि वो ऐसी औरतें जो नमाज खूब पालती हैं, खूब रोज़े रखती हैं, एक रोज़ा नहीं छूटता, लेकिन इनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं होता, और इनकी नमाज इनको जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो इनके गुनाह इनको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हकूक़ुल्लाह, दूसरी है हकूक़ुल इबाद। पहले अल्लाह के हक़, बाद में बंदे के हकूक़। अल्लाह के हकूक़ में नमाज, रोज़ा और ज़कात और हज है कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हकूक़ पूरे करे। फिर इसके बाद वो हकूक़ुल इबाद है जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हकूक़ अल्लाह में से किसी एक हक़ की पामाली हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो अफ़ूर रहमान है। लेकिन अगर हकूक़ुल बात में से किसी हक़ में पामाली हो गई तो हकूक़ुल बात की माफ़ी नहीं है। नाज़रीन, अब आपको हम इन औरतों के बारे में बताती हैं जिनकी नमाज क्या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है, इसकी नमाज नहीं होती,
اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت کے قابل نہیں ہوتی۔ خامد کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور، ان کی بات کانوں پر بھی اوپر سے نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی کبھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسے انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی تو بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولا کے پاس واپس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک اس کی شراب کا نشہ ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی تو وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہے، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ اس سے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک دوپٹوں میں، کپڑوں میں جن سے بدن چھل کے نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا اسے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شعبہ شیطان نے ان کی نماز غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا جائے تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے
تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے۔ پونچھوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مزاح کا نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین عبادت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کی ذمہ نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شرف و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی۔ اس میں یہ بھی کیوں تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورت کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر میں ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: عورتوں کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کے ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں بھی جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی تو ان کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے جانے سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن جو قیود شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہے، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ باوجود کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کی منع نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔